अस्सलाम वालेकुम। मैं सबा मोहम्मद ख़वातीन सीरीज़ के 10वें और आखिरी हिस्से के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और हमारा आज का मौजू है मग़रिबी दुनिया में ख़वातीन का मुकाम। मग़रिबी दुनिया जिस नज़रिए पर कायम है उसको हम सेक्युलरिज़म कहते हैं। सेक्युलरिज़म एक ऐसा नज़रिया है जिसमें मज़हब को और रियासत को मुख्तलिफ रखा जाता है। आम तौर पर लोग सेक्युलरिज़म से ये समझते हैं कि जैसे इसमें मज़हब को मुस्तरद कर दिया जाता है, लेकिन ये बात दुरुस्त नहीं है। दुरुस्त बात ये है कि इस नज़रिए में मज़हब को लोगों का ज़ाती मामला समझा जाता है और हर शहरी को और हर इंसान को ये हक़ हासिल होता है कि वो अपने मज़हब के ऊपर अमल कर सके। लेकिन रियासती कवानीन की बुनियाद मज़हब नहीं होती बल्कि अक़ल, गौर व फ़िक्र, साइंस, रीज़न और रैशनैलिटी के ऊपर कवानीन मुरतब होते हैं। चूँकि मग़रिबी दुनिया का नज़रिया सेक्युलरिज़म है तो गुमान ये होगा कि इस दुनिया के अंदर जिसकी बुनियादी कवानीन अक़ल के ऊपर, साइंस के ऊपर और लॉजिक के ऊपर बनते हैं, वहाँ पर ख़वातीन का मुकाम बहुत अच्छा होगा। और ये हमने आम तौर पर देखा भी है जब हम बाहर के मुल्कों में जाते हैं या बाहर के टीवी ड्रामास वग़ैरह हम पाकिस्तान में रहते हुए देखते हैं तो हमें नज़र तो यही आता है कि उन माशरों के अंदर ख़वातीन मर्दों के साथ शाना बशाना काम कर रही हैं। हमें मुख्तलिफ़ जॉब प्लेसेस पर भी ख़वातीन नज़र आती हैं और हमें सियासत में भी ख़वातीन नज़र आती हैं। तो क्या वाकई ही उन ममालिक के अंदर ख़वातीन मर्दों के बराबर हैं और हर तरीके से उनको वही हकूक़ मिलते हैं जो मर्दों को मिलते हैं? तो आएँ आज इस बारे में थोड़ी सी तहकीक करते हैं और मैं आपके साथ कुछ ऐसा डेटा पहले शेयर करती हूँ और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर ख़वातीन का क्या मुकाम है। सबसे पहले ख़वातीन पर तशद्दुद के बारे में बात कर लेते हैं और इस तशद्दुद में जिस्मानी तशद्दुद, ज़हनी तशद्दुद, जिनसी तशद्दुद सब शामिल है। 2024 में इंग्लैंड में तकरीबन 17 लाख ख़वातीन घरेलू तशद्दुद का शिकार बनी हैं। ख़वातीन को मुतअद्दिद बार जिनसी तशद्दुद का सामना करना पड़ता है और इसमें उनको जिस्मानी तकलीफ़ के अलावा बाज़ औक़ात मौत के घाट भी उतार दिया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में तकरीबन 50% ख़वातीन जिनसी तशद्दुद का निशाना बनती हैं। इसके अलावा डेटा हमें ये बताता है कि 15 साल से बड़ी उम्र की बच्चियां और ख़वातीन में 33% ख़वातीन जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनती हैं। अमेरिका में 2017 में ABC न्यूज़ और द वाशिंगटन पोस्ट ने एक सर्वे किया जिसमें ख़वातीन ने ये बताया कि तकरीबन 54% ख़वातीन जिनसी तौर पर हरासा की जाती हैं और इन्हीं ख़वातीन में से 95% ख़वातीन ने ये बताया कि जब जब उन्होंने उन लोगों के ख़िलाफ़ कंप्लेन की जिन्होंने उनको जिनसी तौर पर हरासा किया था तो उनकी कंप्लेन को सीरियसली नहीं लिया गया और हरासा करने वाले को भी कोई सज़ा नहीं दी गई। 2017 में अमेरिका में एक मूवमेंट मी टू के नाम से चली जो बहुत जल्दी पूरी दुनिया में फैल गई। मी टू जिसकी उर्दू बनती है मैं भी, एक ऐसी तहरीक है जिसमें दुनिया भर की ख़वातीन ने ये गवाही दी कि वो किस किस तरह जिनसी, जिस्मानी और ज़हनी तशद्दुद का निशाना बनी हैं। मी टू का आगाज़ कुछ यूँ हुआ कि हॉलीवुड की एक अदाकारा रोज़ मैकगॉवन ने हार्वी विंस्टीन पर, जो कि हॉलीवुड के एक बहुत ही ताकतवर और मशहूर प्रोड्यूसर हैं, उन पर ये इल्ज़ाम लगाया कि हार्वी विंस्टीन ने उनको जिनसी तौर पर हरासा किया और उनको जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया। रोज़ मैकगॉवन के बाद तकरीबन 80 और ख़वातीन सामने आईं और जिन्होंने ये बताया कि वो भी हार्वी विंस्टीन के इस तशद्दुद का शिकार हुई हैं। रोज़ मैकगॉवन बारिश का पहला कतरा साबित हुई क्योंकि उनकी गवाही के बाद पूरी दुनिया में ये मूवमेंट फैल गई और तकरीबन हर मुल्क से ही ख़वातीन ने गवाहियाँ दी कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में किस किस्म का तशद्दुद फ़ेस किया, चाहे घरों के अंदर चाहे घरों के बाहर।
میں یہاں یہ بتاتی چلوں کہ می ٹو ہیش ٹیگ کا استعمال پہلی دفعہ 2007 میں ترانہ برک نے کیا تھا، جو کہ خود جنسی تشدد کی سروائیور ہے۔ آئیں اب کچھ ایسا ڈیٹا دیکھتے ہیں جس سے ہمیں یہ پتہ لگے کہ ملازمت پیشہ خواتین کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے۔ 2022 کی ایک رپورٹ کے مطابق امریکہ میں وہ خواتین جو فل ٹائم راؤنڈ دا ایئر کام کرتی ہیں ان کو مردوں کے مقابلے میں تنخواہ کم دی جاتی ہے، یعنی یہ کہ اگر مرد $1 لیتا ہے تو اسی کام کا خواتین کو 84 سینٹس دیا جاتا ہے۔ اس گیپ کو جو کہ مردوں میں اور خواتین میں ہے، اس کو انگریزی میں جینڈر پے گیپ کہا جاتا ہے، یعنی وہ گیپ جو جینڈر کی وجہ سے آ رہا ہے، کام وہی ہو رہا ہے یا اسی نوعیت کا ہو رہا ہے، لیکن چونکہ اس کام کو خواتین سر انجام دے رہی ہیں تو ان کو پھر پیسے بھی کم دیے جاتے ہیں۔ ایک اور معاملہ جو خواتین کے ساتھ پیش آتا ہے اسے ہم گلاس سیلنگ کہتے ہیں۔ گلاس سیلنگ کی اردو بنے گی شیشے کی چھت، یعنی ایک ایسی چھت جو موجود تو ہے لیکن چونکہ وہ شیشے کی بنی ہوئی ہے اس لیے وہ نظر نہیں آ رہی۔ گلاس سیلنگ سے یہ مراد ہے کہ جب خواتین کام شروع کرتی ہیں تو انٹری لیول پوزیشنز پہ تو ان کو ملازمتیں مل جاتی ہیں، لیکن جیسے جیسے پروموشن کا وقت آتا ہے تو خواتین کو مردوں کے مقابلے میں کم پروموشن دی جاتی ہے، اور اسی لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا کی زیادہ تر جو بڑی کمپنیز ہیں یا ایون مڈ سائز کمپنیز ہیں ان میں جو ٹاپ اور مڈل لیول مینجمنٹ کی پوزیشنز ہیں اس میں ہمیں مرد زیادہ نظر آتے ہیں اور خواتین ہمیں مردوں کے مقابلے میں تھوڑی نظر آتی ہیں۔ ایک اور جگہ جہاں پر واضح طور پر خواتین کی کمی محسوس ہوتی ہے وہ ہیں STEM کے پروفیشنز۔ STEM سٹینڈ کرتا ہے سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ اور میتھس کے لیے، اور تحقیق سے یہ پتہ لگا ہے کہ اس طرح کے تمام شعبوں میں پوری جو ورک فورس ہے اس میں صرف 34% یعنی صرف 34% ورک میں خواتین ہیں اور باقی ساری جابس میں مرد ہوتے ہیں، اور یہ وہ ساری جابس ہیں جو کہ اس وقت فاسٹسٹ گروئنگ یعنی بہت تیزی سے گروئنگ انڈسٹری ہے، اور یہاں پر جابس کی پے بھی اچھی ہوتی ہے اور اس میں خواتین کو جگہ نہیں ملتی، اور جگہ اس لیے نہیں ملتی کیونکہ بچپن سے ہی اسکولوں سے ہی بچیوں کو ان سبجیکٹس کے بارے میں کچھ ایسا مروب کر دیا جاتا ہے کہ لڑکیوں کو ایسا لگتا ہے کہ وہ سائنس، ٹیکنالوجی یا انجینئرنگ یا میتھمیٹکس نہیں کر پائیں گی۔ یہ تھا ایک مختصر سا جائزہ جس میں ہم نے یہ دیکھا کہ مغربی سیکولر ممالک میں بھی خواتین کو مردوں کے مقابلے میں کمتر جانا جاتا ہے، اور زندگی کے ہر شعبے میں خواتین کے ساتھ جو رویہ رکھا جاتا ہے اس کو ہم انصاف پر مبنی رویہ نہیں کہہ سکتے۔ تو اب یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ ان معاشروں میں کون سی ایسی سوچ ہے جن کی بنا پر یہ رویے ہمیں نظر آ رہے ہیں، جبکہ ان ریاستوں کے چلنے میں اور ان کے انتظامی امور میں خدا کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اس بات کا جواب ہمیں جون والچ اسکاٹ اپنی کتاب سیکس اینڈ سیکولرزم میں دیتی ہیں، اور اپنی اس کتاب میں وہ ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ سیکولرزم ایک ایسا نظریہ ہے جس کی ابتدا ہی اس بنیاد پر ہوئی تھی کہ خواتین مردوں کے زیر تسلط رہیں گی اور خواتین مردوں کے مقابلے میں کم سمجھی جائیں گی۔ خواتین کو کمتر اور مردوں کو برتر ثابت کرنے کے لیے سیکولرزم نے سائنس اور سائنس میں بائیولوجی اور بائیولوجیکل ایسنشلزم کا سہارا لیا۔ بائیولوجی سے مراد حیاتیات کی اسٹڈی ہے، یعنی وہ سائنس جو زندگی کو اسٹڈی کرتی ہے، اور بائیولوجی مردوں میں اور خواتین میں ان کے جنسی اعضاء کی بنا کے اوپر فرق پیدا کرتی ہے، یعنی اگر مخصوص اعضاء ہیں تو مرد ہوں گے اور اگر دوسرے قسم کے جنسی اعضاء ہیں تو خواتین ہوں گی۔ یہ تو ہوا جسمانی فرق۔ اب جو رویوں کے فرق ہیں
ان کو ایکسپلین کرنے کے لیے بایولوجیکل اسینشلزم کا سہارا لیا جاتا ہے۔ اسینشلزم سے یہ مراد ہے کہ لازمی یا فطری، اور جب ہم بایولوجیکل اسینشلزم کو مردوں کے اور خواتین کے رویوں کے اوپر اپلائی کرتے ہیں تو پھر ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ جو مردوں کے اور خواتین کے مختلف رویے ہیں وہ اصل میں ان کی فطرت کی وجہ سے ہیں، یعنی یہ ان کی نیچرل ڈفرینسز ہیں۔ جس طرح جنسی اعضاء فطری ہیں، اسی طرح مردوں میں اور خواتین میں رویے بھی فطری ہیں۔ اب وہ کون سے رویے ہیں جو مردوں میں اور خواتین میں مختلف ہیں؟ وہ کچھ یوں ہمیں سیکولرزم بتاتی ہے کہ مرد ایگریسو یعنی تشدد کی طرف مائل ہوتے ہیں، پرومسکوس ہوتے ہیں، یعنی ایک خاتون کے ساتھ جنسی طور پر وہ اکتفا نہیں کر سکتے، ان کو زیادہ ان کے اندر جنسی ضرورتیں ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ وہ عقل کا زیادہ استعمال کرتے ہیں، یعنی عقل مند ہوتے ہیں، جبکہ خواتین چونکہ ان کا بنیادی مقصد بچوں کی پیدائش اور بچوں کا خیال رکھنا ہے، لہٰذا خواتین کو فطری طور پر کیئرنگ یعنی خیال کرنے والی، مونوگمس یعنی ایک شوہر کے ساتھ گزارا کرنے والی، پیسو یعنی کوئی بہت زیادہ متحرک ہونے والی نہیں یا کوئی بہت زیادہ کام کرنے والی نہیں، اور ہیلپ فل یعنی مدد کرنے والی بنایا گیا ہے۔ سو بایولوجیکل اسینشلزم کا یہ کہنا ہے کہ جس طرح جنسی اعضاء فطری ہیں، اسی طرح خواتین کے اور مردوں کے رویے بھی فطری ہیں، اور یہ قدرت کی طرف سے دیے گئے ہیں، اور اسی لیے مرد چونکہ ایگریسو ہیں، جنسی قوت زیادہ رکھتے ہیں، عقل کا زیادہ استعمال کرتے ہیں، لہٰذا وہ خواتین کے مقابلے میں برتر ہیں۔ چونکہ سیکولرزم بایولوجی اور بایولوجیکل اسینشلزم کو ڈیفائن کرنے والے مرد ہی تھے، لہٰذا ان تمام تصورات میں مردوں نے ان تمام خصوصیات کو جو مردوں میں دیکھی جا سکتی تھیں ان کو برتر قرار دیا، اور ان تمام خصوصیات کو جو کہ خواتین کے اندر دیکھی جا رہی تھیں ان کو کمتر قرار دیا، اور یوں انہوں نے بڑی خوبصورتی سے خدا کے تصور کے بغیر بھی اسی ڈھانچے کو جس میں ہزاروں سالوں سے مرد برتر اور خواتین کمتر تھیں، اس ڈھانچے کو برقرار رکھا، اور آج بھی ہم مغربی دنیا میں اسی ڈھانچے کی ہی مختلف شکلیں دیکھ رہے ہیں۔ جب ہم خواتین کے اوپر جسمانی، جنسی، جذباتی تشدد ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خواتین اگر کام کرتی ہیں تو ایسی تمام ملازمتیں جن کی تنخواہیں کم ہیں، جن میں حفاظتی سٹینڈرڈز نہیں ہیں یا بہت کم ہیں، یا پھر ایسی جابز جن میں زیادہ ایموشنل لیبر ہوتی ہے وہ خواتین کو ملتی ہیں، اور ان کے مقابلے میں ایسی جابز جن میں عزت زیادہ ہے، وقار زیادہ ہے، جن کی تنخواہیں زیادہ ہیں، وہ مردوں کو ملتی ہیں۔ ناظرین، ہم نے یہ دیکھا کہ معاشرہ کوئی بھی ہو، پچھلے 6000 سالوں سے خواتین مردوں کی محکوم رہی ہیں۔ معاشرہ چاہے ایک سے زیادہ خداؤں پر یقین رکھتا ہو، یا ایک خدا پر یقین رکھتا ہو، یا پھر سیکولر ہو کہ ریاست میں خدا کا کوئی عمل دخل نہ بھی ہو، پھر بھی نتیجہ یہی نکل رہا ہے کہ مرد برتر ہیں اور خواتین کمتر ہیں۔ اس موقع پر ایک سوال اٹھانا بہت ضروری ہے، اور وہ یہ کہ کیا ہمیں ان تمام نظریوں کو صحیح مان لینا چاہیے؟ کیا ہمیں اس بات پر یقین لے آنا چاہیے کہ واقعی خدا نے خواتین کو یا فطرت نے خواتین کو کمتر اور مردوں کو برتر رکھا ہے؟ تو میرا جواب یہ ہوگا کہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ کہانی جو ہمیں سنائی جا رہی ہے اور پچھلے کئی ہزار سالوں سے سنائی جا رہی ہے، یہ مردوں کی بنائی ہوئی کہانی ہے، جس میں انہوں نے ایک رحمان اور ایک رحیم خدا کو کچھ ایسا توڑ موڑ کر پیش کیا ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ وہ خدا صرف مردوں کا خدا ہے، اور اسی طرح سائنس کو اور فطرت کو بھی کچھ ایسا توڑ موڑ کر پیش کیا ہے جس سے یہ لگتا
کرتا ہے کہ وہ خصوصیات جو خواتین میں نظر آتی ہیں وہ کمتر ہیں اور وہ خصوصیات جو مردوں کے اندر نظر آتی ہیں وہ برتر ہیں. اور ان تمام نظریوں کو ریجیکٹ کرنے میں جو ایک نظریہ بہت اہم ہے اسے ہم انگریزی میں فیمنزم اور اردو میں نسوانیت کا نظریہ کہیں گے. فیمنزم ایک ایسا نظریہ ہے جو بڑے دبنگ طریقے سے پدرشاہی کو اور مردوں کی حاکمیت کو اور مردوں کی طاقت کو چیلنج کرتا ہے. اور ان تمام فیمنسٹ نے، جس میں خواتین بھی شامل ہیں اور مرد بھی شامل ہیں، انہوں نے یہ ساری کہانی کھول کر لوگوں کے سامنے رکھی کہ پدرشاہی انسانوں کا اور خاص طور پر طاقتور مردوں کا بنایا ہوا ایک نظام ہے. اس کا نہ خدا سے کوئی تعلق ہے اور نہ ہی سائنس سے کوئی تعلق ہے. تو انشاءاللہ فیمنزم کے بارے میں ایک الگ سے سیریز کروں گی. یہ سیریز اپنے اختتام کو پہنچی. اگر آپ کو یہ سیریز پسند آئی ہو تو اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، اور جہاں بھی رہیں اپنا بھی خیال رکھیں اور دوسروں کا بھی خیال رکھیں.